अस्सलाम वालेकुम। ADCR सियालकोट इकबाल संघेड़ा चक्री से रफू चक्कर हुए पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, और हमने अपने वीलॉग में जो आपको खबर दी उस खबर पे अभी तक हम कायम हैं। उसके फॉलोअप में एक इंतहाई दिलचस्प पेशरफ्त है, अहम मालूमात है जो आप तक पहुंचानी है कि ये चक्री की कहानी कैसे डाली गई, और ये जो रफू चक्कर होने की बात की गई कि शायद यूरोप चले गए हैं, वो क्यों कर गलत है। हैं यहीं मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है, और चक्री से उनकी मेहमान नवाजी तक जाने की जो वारदात है बीच में 2-3 घंटे की, वो मिसिंग है। तो आज उसका खुरा लगाया, और जो कल मैंने स्टोरी दी उसकी 2-3 मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक भी आज हो रही थी। तो अब इकबाल संघेड़ा के ज़रिए बरामद क्या करना है और ख़दशा क्या है इस केस में, मुझे वो बयान करना है आपकी खिदमत में। दूसरी जो कहानी आप देख रहे हैं, शाहजेब खानज़ादा कनाडा में वो PTI का चाहने वाला शाहिद भट्टी, उसके ऊपर जियो न्यूज़ के तमाम सीनियर सहाफ़ी, शहबाज गिल, PTI, ये सब आपस में युद्ध कर रहे हैं। उस युद्ध से जो बरामद चीज़ें हो रही हैं बड़ी ख़तरनाक है। ये साहब जिन्होंने शाहजेब खानज़ादा और उनके अहले खाना को हिरासा किया, इनकी वीडियो भी आ चुकी है, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, तलत हुसैन साहब ने क्या नुस्खा तजवीज़ किया ऐसे लोगों से निपटने के लिए, ये दिलचस्प कहानी है। और फिर द इकोनॉमिस्ट, उसने दोबारा से वो आर्टिकल जो है मोहतरमा बुशरा बेगम के हवाले से वो दोबारा शेयर किया है। एक तरफ PTI ने कहा कि हमने हत्या का केस करना है, कानूनी चाराजोई करनी है, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने दोबारा आर्टिकल शेयर किया। इसकी वजह क्या है, और PTI क्या वाकई हत्या के इज़्ज़त का केस करेगी या नहीं करेगी, ये दूसरी खबर। जजेस के ट्रांसफ़र और मुस्ताफ़ी होने की खबरें मुसलसल आ रही हैं। मेरे पास खबर ये है जो पिछले 2-4 दिनों से पक रही थी, लेकिन कल मेरी एक हुकूमती ज़िम्मेदार से बात हुई, 28वीं तरमीम भी आ रही है। फ़लस्तीन के हवाले से जो गज़ा का प्लान था, अक़वाम मुत्तहिदा में आज एक मामला फ़हमी हुई है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने वोट दिया, चीन ने और रूस ने वोट नहीं दिया। शायद ये पहला मौका है कि चीन वोट ना दे और पाकिस्तान वोट दे रहा है। उसको लेकर के तशवीश का इजहार कर रहे हैं मुख्तलिफ हल्के। वो प्लान ऑफ एक्शन क्या है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज ये सबसे पहले एक खबर और मैं आपको दूंगा। आज अमरीकी सिफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द ने, आज जब मैं आपसे मंगल को मुखातिब हूँ तो दिन के वक्त अडयाला गया है अमरीकी 3 रुकनी वफ्द। ये खबर मैं कोशिश करता हूँ कि इकबाल संघेड़े की कार्रवाई के बाद दोबारा बयान कर दूँ, सबसे पहले बयान कर दूँ। इकबाल संघेड़ा साहब की वारदात मैंने कल आपको सारी डिस्कस की थी, और मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मेरी राय और मालूमात ये हैं कि मतलूबा नताइज इकबाल संघेड़ा साहब को जब से एंटी करप्शन ने अपनी तहवील में लिया, जब से उनको जेल किया गया, नताइज बरामद नहीं हो रहे थे। एक तो मैं सादा सी बात आपकी खिदमत में वाज़ेह कर दूं कि ये केस क्यों अहम है। ये इसलिए अहम है कि इकबाल संघेड़ा साहब नामी शख्स, इकबाल संघेड़ा साहब नामी अफसर ADCR, ये कोई आम शख्स, आम ब्यूरोक्रेट या आम ओहदेदार नहीं है। इकबाल संघेड़ा साहब के मुबैना तौर पर कई एक अहम जय्यद सियासी शख्सियात से गहरे मरासिम और ताल्लुकात हैं। इकबाल संघेड़ा साहब के अपने टेन्योर में, अपनी पोस्टिंग के दौरान कई एक अहम इदारों के साथ गहरे संजीदा रवाबित थे और हैं। इकबाल संघेड़ा एट हिज ओन इतने बड़े बड़े काम नहीं कर सकता था, इसलिए जब उनकी गिरफ्तारी होती है, चाहे उसमें कहानी हो कि मोहतरमा CM तक बात पहुंची, मोहतरम नवाज शरीफ साहब तक बात पहुंची, मौलवी शकूर की कहानी निकली कि वो लेके गए पलंदे और फिर सरकार मजबूर हुई। हमने तब भी 7 अगस्त 10 अगस्त को 2 व्लॉग्स में बताया था कि ये बेदिया में एक फार्म हाउस में शायद इसराहत फरमा रहे थे जब इनको आंद दबोचा गया था। तो बड़े घर के लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे, और उसके बाद ये कार्रवाई यहाँ तक पहुंची थी। लेकिन जो इनसे मतलूबा नताइज थे वो निकल नहीं रहे थे, दिस वे और दैट वे। खदशा क्या है? खदशा ये है कि अगर मतलूबा नताइज ना निकले तो ऐन मुमकिन है संघेड़ा साहब फरार होने की बजाय, एक और लफ्ज़ होता है, वो हो जाए। ठीक, ऐन मुमकिन है। इसकी खदशात बहरहाल कुछ लोग उसका इजहार कर रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसा, क्योंकि एक टेस्ट केस है रियासत के लिए, इदारों के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा अगर मामला खोला है तो कुछ बरामद करें आप। तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ वो सादा सी कहानी लंबी चौड़ी फिल्म सुनाने की बजाय। हुआ ये कि ये जो पुलिस ने बात की है ना कि जी पुलिस हिरासत से ये चक्री मोटरवे रेस्ट एरिया से फरार हुए, ये बात दुरुस्त है। आज मैं तस्दीक कर सकता हूँ कि एक और केस में इकबाल संघेड़ा साहब को पिंडी लेके जाना था, पिंडी उन्हें लेके जाना था। पुलिस कहती है जी चक्री रेस्ट एरिया जब वापस हम लाहौर लेके आ रहे थे जेल उन्हें, तो वहाँ रुके और वहाँ अपने साथियों समेत भाई वगैरह दीगर मौजूद थे, उनके साथ फरार हो गई। पुलिस की कहानी है, होगी अपनी जगह, मैं इसका पोस्टमार्टम कल कर चुका हूँ। हुआ ये था कि ये पिंडी गए, ये वही जुमेरात का वाक़या, जुमेरात का प्रिसाइसली अगर मैं सच बोलूँ तो जुमेरात को जब ये वापस आए तो ये जो स्केजुअल था, टाइम लिमिट थी, जो ज़ाहिर बात है किसी भी कैदी को वापस लाने की होती है मुलजिम को, उससे 2-3 घंटे पहले लाहौर पहुँच गए। जब ये लाहौर पहुँचे तो फिर ज़ाहिर बात है इनके ताल्लुकात असर रसूख, और ये बड़ी भारी असामियाँ, आम शख्स नहीं हैं हर लिहाज से, तो इनको मुबैना तौर पर बकौल शख्स से मेरे ज़राए बताते हैं कि फिर वो पौश इलाके के एक मारूफ सैलून में ले जाया गया जहाँ पे हजामत वगैरह बनवाई जाती है। वहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि इनकी बैरक जो है जेल में वो एक मारूफ यूट्यूबर के साथ है, तो मारूफ यूट्यूबर के कुछ अजीज़ व अकारिब भी उस सैलून में मौजूद थे। इनके इकबाल संघेड़ा साहब के भी अजीज़ व अकारिब वहाँ मौजूद थे सैलून पे। वहाँ चाय शाय, पानी शानी, जुल्फ़ों की तलाश हो रही थी, और ऐन उस वक्त एक शख्सियत पहुँचते हैं और वो उनको अपने हमरा
میرا خیال ہے پیار محبت کے لیے مہمان وازی کے لیے لے جاتے ہیں. یہ خلاصہ ہے اس کہانی کا. تو پنڈی سے واپس لاہور پہنچے تھے, وقت تھا, اس بیچ میں زلفوں کی تلاش کے لیے پہنچے. اب اس میں طے یہ کرنا ہے کہ اگر اہم حلقے یا اہم ادارے اس میں ملوث ہوئے ہیں یا اس میں ایڈ آن ہوئے ہیں, وہ اس سے کیا برآمد کرتے ہیں. اقبال سنگھیڑا کے قریبی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اہم ترین ادارے اقبال سنگھیڑا کو جانتے ہیں اور اقبال سنگھیڑا ول بی ان سیف ہینڈس. آئی بلیو دی ادر وے اراؤنڈ. میرا خیال یہ ہے, معلومات جتنی بھی اس کیس کے اوپر جتنا میں نے کام کیا ہے, کتاب وقت یہ کہ اس سے کچھ 3-4 بڑے لوگ, 3-4 بڑے کام, کچھ اہم چیزیں باہر نہ آئیں, اس وقت تک یہ گلے کی ہڈی نہ نگلی جائے گی نہ اگلی جائے گی. اس لیے کچھ اہم اداروں کو بیچ میں آنا پڑا. اور اگر یہ نہ نگلی گئی نہ اگلی گئی ہڈی, تو پھر پولیس ریکارڈ میں ایک بڑا اہم جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فرار ہوئے ہیں. اور جب بھی کچھ فرار ہوتی ہے, کوئی شخص فرار ہوتا ہے, تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے عموماً, یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ اس کے حوالے سے فالو اپ ہے. دس از اے ٹیسٹ کیس, اگین آئی ایم ٹیلنگ یو. یورپ کوئی نہیں گیا ہوا, یہ لکھ کے رکھ لیں آپ ادھر ہی. اگر اداروں نے سے یورپ بھیج دیا تو یہ ریاست اور ریاستی اداروں کے اوپر بہت کھلی چارج شیٹ ہوگی, جو میرا نہیں خیال کے ادارے لینے کے متحمل ہیں. ہاں, اس میں بڑے نام اگر آ گئے تو پرابلم ہو جائے گی سیاسی سیٹ اپ کو. یہ جملہ نوٹ کر لیں. دوسری کہانی جو میں نے بیان کرنی تھی اڈیالہ کی, وہ بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ منتظر ہوں گے. اڈیالہ میں جب بھی کوئی خبر آتی ہے کہ جی امریکی سفارت خانے کے وقت گئے ہیں, تو ہمارے یوٹیوبر بھی اس پہ سرخیاں لگا دیتے ہیں, لوگ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ بڑی معمول کی کارروائی ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی ملک کا کوئی شہری کسی جیل میں پاکستان میں موجود ہے, دوہری شہریت والا, تو سفارت خانہ اس سے قونصلر رسائی کا مطالبہ کرتا ہے. تو آج بھی امریکی سفارت خانے کے 3 رکنی وفد نے اڈیالہ جیل کا دورہ کیا ہے. وہاں پہ ان کے جو امریکی سفارت خانے کے چیف کونسل آفیسر ہیں, ٹریسی زپی, آمنہ بی بی, اور سیکیورٹی آفیسر ہیں اسامہ حنیف, یہ 3 لوگ اڈیالہ پہنچے ہیں. اور جو اڈیالہ جیل کے ذمہ داران یا دیگر لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں ایک پاکستانی امریکی شہری ہیں جن کا نام ہے محمود اوان. ہیں تو وہ امریکی شہری, پاکستان سے تعلق, ان تک قونصلر رسائی مانگی تھی سفارت خانے نے کیونکہ ان کا یہ شہری ہے. روات میں تھانہ جو ہے وہاں پہ ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہے جس کی پاداش میں وہ اڈیالہ میں موجود ہیں. تو یہ جو لوگ ایسی خبر آتے ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ جی امریکی وفد چلا گیا اڈیالہ, تو پتہ نہیں کیا ہونے لگا, کوئی ڈیل ہونے لگی ہے, کوئی معاملہ فہمی ہونے لگی ہے. 804 جو ہمارے قیدی نمبر وہاں بیٹھے ہیں, بانی چیئرمین جناب خان صاحب, اس کے حوالے سے لے کر کے پھر لوگ بڑی تعویلیں گھڑتے ہیں اور یوٹیوبرز تھمنے لگا کے عوام کو ٹرکی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں. یہ معمول کی کارروائی تھی. 2 چیزیں آپ سے ڈسکس میں نے کر لیں. تیسرا مدعا جو میں نے ڈسکس کرنا ہے وہ جڑا ہوا ہے, جو ایک خبر میں پہلے آپ کو دے دوں. 28ویں آئینی ترمیم بالکل آ رہی ہے. 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے چاہے آپ نے خبر سنی ہو رانا ثنا صاحب کی, لیکن میری پچھلے 2 دنوں میں کچھ انتہائی اہم حکومتی ذمہ داروں سے بات ہوئی, آن ریکارڈ بھی, آف دی ریکارڈ بھی. 28ویں ترمیم میں اب حکومت کو جلدی ہے, حکومت کی بجائے میں کہوں گا سسٹم کو جلدی ہے, کیونکہ پہلی 26ویں ترمیم میں جو کچھ ہوا, عدلیہ کا بندوبست جیسے ہوا, 27ویں میں عہدوں کے معاملات طے ہوئے اور پھر آئینی عدالت بھی بن گئی, ججز مرضی سے ٹرانسفر پوسٹنگ ہو سکیں گے. اس سلسلے میں لاہور میں بھی کچھ اجلاس ہوا تھا, وکلا تحریک کی خبریں بھی آ رہی ہیں, جیسے منصور علی شاہ صاحب بھی بار سے مخاطب ہوں گے. میری اطلاع ہے کہ ابھی مومنٹم نہیں بنے گا, اٹ ول ٹیک ٹائم. 28ویں ترمیم جو ہے اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو لوکل باڈیز کا نظام وضع کرنا ہے. میں آپ کو یہ واضح کر دوں جتنے میرے دیکھنے والے ہیں کہ موجودہ ریاستی سیٹ اپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سیاسی نظام ہے, چاہے ان کے ساتھ ایک صفحے پر ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر پاتا. اس کی گورننس کے ایشوز ہیں, مقامی سطح تک چیزیں نہیں پہنچ سکتی, نئی قیادت نہیں آتی, موروثیت رہتی ہے. اس کے لیے ہمیشہ سے ریاستی ڈھانچے کو 2 چیزیں بڑی پسند رہی ہیں. ایک لوکل باڈیز کا نظام جو مشرف دور میں جس کی افادیت بھی ہم نے دیکھی, بعد میں سیاستدانوں نے اس کا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے. دوسرا نئے صوبے. تو نئے صوبوں کے اوپر بھی موجودہ سیٹ اپ اور نون لیگ کی حکومت ولنگ ہے. پرابلم پیپلز پارٹی سے آتی ہے اور پرابلم نون لیگ سے تب آتی ہے جب پنجاب کی تقسیم کی فارمولہ ڈسکس ہوتا ہے. اس کے متبادل پہ وہ کہہ رہے ہیں نئے صوبوں کی بحث چھیڑ کے کہ چلیں اگر نئے صوبے نہیں بنا سکتے آپ تو بلدیاتی نظام مؤثر دے دیں تاکہ نمائندگی نیچے تک چلی جائے. اور اس میں گورنمنٹ کا پلان ہے غیر جماعتی, جو کہ نون لیگ ڈینائی کرتی ہے. غیر جماعتی کیوں, آپ کو پتہ ہی ہے. اس میں NFC بہت مسئلہ ہے, صوبوں کا اور وفاق کے بیچ جو محاصل کی تقسیم ہے اس پہ بڑا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑی دکھتی رگ ہے, اس کا متبادل کیسے ڈھونڈنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے, اور لوکل باڈیز کے اوپر جو ایشوز ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. اور تیسرا ایشو نئے صوبے ہیں, یہ اس میں 3 چیزیں آنی ہیں اور یہ بہت جلد آنے جا رہی ہے. آ جاتے ہیں آگے. میں آج جلدی میں آپ کو فوراً سے پہلے جو اہم مدعے ہیں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں. ججز کے مزید استعفے میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ 4 اسلام آباد سے اور مجموعی طور پر 10 لاہور اور آس پاس کوئی 14 افراد بنتے ہیں جن کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا بندوبست ہے. 4 کے استعفے مزید آ سکتے ہیں. جو ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے اب آپ سے آگے وہ شاہ زیب خانزادہ, ٹورانٹو کینیڈا جہاں کچھ ہوا, وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ شاہ زیب خانزادہ صاحب موجود تھے. ایک اسٹور میں جو ویڈیو آپ نے دیکھی اسی کے اوپر بحث ہے. اس بحث کو لیڈ کر رہے ہیں شہباز گر صاحب, معروف یوٹیوبر ہیں, PTI سے ان کا تعلق ہے.
باہر بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ جیو نیوز کے ہمارے جو صحافی دوست ہیں، شہزاد اقبال صاحب ہوں یا دیگر ذمہ داران ہوں، اعزاز سید، وہ جواب بھی دے رہے ہیں۔ ایک بات تو میں واضح کر دوں، میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کو پوری تصویر دکھاؤں۔ جب شاہ زیب خانزادہ صاحب پہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ انہوں نے عدت کیس کو ٹیک اپ کیا، تو میرا مشورہ ہے پی ٹی آئی کے تمام دیکھنے والے سننے والوں کو کہ وہ جو شو جس کی آپ ایک کلپ دیکھتے ہیں وہ پورا شو دیکھیں۔ اس پورے شو میں شاہ زیب خانزادہ نے نہ صرف خاور مانیکا کو رگڑا بلکہ اس ایشو کو اٹھانے کے اوپر گرل کیا، سوال کیا کہ یہ کیا ایشو آپ اٹھا رہے ہیں۔ میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جتنا مرضی آپ کسی سے اختلاف کریں، ابھی بھی شاہ زیب خانزادہ صاحب واحد صحافی ایسے بچے ہیں جو حکومتی وزراء یا دیگر پہلوؤں کے اوپر تنقیدی بات کر سکتے ہیں۔ باقی کہانی آپ کے سامنے ہے، ختم ہو چکی ہے کہانی۔ تو ایسی آوازوں کو بھی زندہ رہنے دیں، اور کبھی انہوں نے اس کی وکالت نہیں کی۔ اس کو لے کر کے جو ایشو بنایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یا تو صحافی ہماری زبان بولے یا نون لیگ والے کہتے ہیں ہماری زبان بولے۔ وہ علینا شگری کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، بے نظیر شاہ کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ اگر میں شاہ زیب کے ساتھ جو پیش آیا واقعہ ہے، پی ٹی اے کے ایک ورکر نے پیش کیا جس کا مظاہرہ کیا، اگر میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تو پیرالل علینا شگری کا نام جب فہرست میں آیا کہ وہ خان صاحب سے ملنے جا رہی ہے، تو یہ باہر بیٹھے ایک موصوف شخصیت ہیں، ان لوگوں نے جو علینا شگری کے ساتھ کیا، جو اس کو تانے دیے، جو بدتمیزی کی، جیسے جیسے القابات سے نوازا، قابل افسوس و شرمناک زاویے ہیں نون لیگ کے چاہنے والوں کی جانب سے بھی۔ اور بے نظیر شاہ کا واقعہ میں نے آپ کو کل بتایا۔ تو جہاں ہمارے حکومتی وزراء شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ پیش آئے واقعے کی مذمت کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہاں یہ بے نظیر شاہ اور جو ہماری دوسری کولیگ ہیں علینا شگری، ان کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس تناظر میں، اس کی بھی مذمت کریں، پھر بات سمجھ آئے گی۔ اچھا، یہ شخص جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس کا نام شاہد بھٹی ہے۔ ہمارے صحافی دوست ہیں زاہد گشکوری، کافی ڈیٹیل لے کے آئے ہیں۔ شاہد بھٹی صاحب کینیڈا میں ہوتے ہیں، تعلق گجرانوالہ سے، موصوف کا خود بھی ایک ویڈیو لے کے سامنے آ گئے ہیں، کہ ایک تصاویر بھی ان کی میں نے دیکھی ہیں۔ یہ ریئلٹر ڈیٹیلز نامی کوئی ادارہ ہے، realtor.canada، اس میں یہ جاب کرتے ہیں، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں۔ اس ادارے کو بھی جو لوگوں نے شکایات درج کی ہیں کہ بھائی صاحب یہ آپ کے جو امپلائر ہیں یا آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے بندے ہیں، بھٹی صاحب، یہ گل کھلا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی وضاحتی ویڈیو میں بات کی ہے کہ جو میرے لیڈر کے خلاف اہلیہ خلاف نازیبہ گفتگو کی تھی۔ میرا ان کو مشورہ ہے وہ پورا پروگرام پہلے دیکھیں پھر بات کریں کہ اس پروگرام میں شاہ زیب نے بات کیا کی تھی، سوال کیا اٹھایا تھا۔ اب یہ جو گشکوری صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان کا جو مشن ہے کینیڈا میں، انہوں نے جنہوں نے ہراس کیا شاہ زیب صاحب کو، شاہد بھٹی، ان کو ٹریس کر لیا ہے اونٹاریو کینیڈا میں، اور یہ ایک سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور ڈیولپمنٹ اس میں ہو رہی ہے، ڈپلومیٹس بھی آن بورڈ ہیں، اور جس ادارے کے لیے کام کرتے ہیں وہاں بھی شکایت کا اندراج کیا جا رہا ہے۔ پرابلم تو انہیں ہوگی، اور انہوں نے خود اس کو دعوت دی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ جسٹیفائی کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ اکانومسٹ نے البتہ ایک اور بات پھر مضمون شیئر کر دیا ہے۔ اکانومسٹ کا وہ مضمون جو محترمہ بشریٰ بیگم کے بارے میں اب انہوں نے دوبارہ شیئر کیا ہے۔ میں ایک آپ کو واقعہ واضح کروں۔ نیا پاکستان نامی ڈیجیٹل ادارہ ہے، ان کے ایک صحافی ہیں وہ اٹھے، اور کیونکہ جو اکانومسٹ کی سٹوری ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کی ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں کی تھی، مجھے مناسب نہیں لگا۔ اس سٹوری میں لکھا ہوا ہے کہ جی جو شخص سیریاں یا گوشت دیتا تھا بنی گالہ میں، اس کا نام ہے رانا عظیم، اور وہ گوشت کی دکان ہے اس کی۔ تو شروع میں لوگوں کو لگا کہ شاید یہ رانا عظیم صحافی ہیں جو یوٹیوبر میں بڑے معروف دبنگ انداز میں بات کرتے ہیں۔ یہ رانا عظیم وہیں پہ مقامی ایک میٹ کی شاپ کے اونر ہیں، ہلکی پھلکی داڑھی ہے ان کی۔ تو وہاں نیا پاکستان کے ایک صحافی، میرا سہیل ان کا نام ہے، وہ پہنچے، انہوں نے پوچھا ہاں جی یہ اکانومسٹ نے سٹوری آپ کے حوالے سے چھاپی ہے کہ آپ سیریاں دیتے تھے جادو ٹونے کے لیے۔ اس نے کہا نہیں بالکل نہیں، میں گوشت دیتا تھا، 15 سال سے دے رہا ہوں، عمران خان صاحب کو جانتا ہوں، تصویریں اس نے دکھائی کہ میں عمران خان صاحب کو بڑا جانتا ہوں۔ تو یہ سٹوری کو انہوں نے ڈیبنک کیا ہے، جو کہ بڑا اچھا اینگل ہے، صحافت کا کام ہونا یہ چاہیے کہ سٹوری کے حقائق کو چیک کرے۔ لیکن آپ یہ پوچھیں مجھ سے کہ اکانومسٹ نے دوبارہ یہ سٹوری کیوں چھاپی؟ پی ٹی ایم تو بڑا احتجاج کیا ہے، اس لیے چھاپی کہ یہ جو اوون بینر جونز ہے، میں بشرا اسکیم کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا، یا اکانومسٹ نامی جو ادارہ ہے، یہ بڑے پختہ ادارے ہیں، پکا کام کر کے کارروائی ڈالتے ہیں، چاہے یہ کسی لابی کی وجہ سے ڈالا ہو، چاہے کسی سیاسی مقصد کے لیے ڈالا ہو۔ جب پی ٹی آئی اس اسٹوری کو چیلنج کرے گی، جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ اس طرح سے نہ کر سکے، کیونکہ سٹوری پوری آپ دوبارہ دیکھیں، اس میں ہر قصہ یا ہر چارج کو فریم کرنے سے کے بعد، جو کہ ایک اچھے صحافی کا کام ہوتا ہے، تو وہ آگے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ جو 5 کردار ہیں، چاہے سفیر ڈرائیور ہے، چاہے وہ طلعت حسین ہے، چاہے وہ سنگر وہ ہے صوفی سیال جو ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے جنون والا، 5-6 کریکٹر انہوں نے کوٹ کیا نا کہ اس سے بات کی ہم نے، اس نے یہ کہا، اس سے بات کی ہم نے یہ کہا، اس نے ایک بات کی یہ کہا۔ تو جب عدالت میں ایسا معاملہ لے کے جایا جاتا ہے تو وہ آگے سے ٹیپ سناتے ہیں۔ پھر صحافی کو جب یہ چیلنج کیا جائے کہ آپ کی سٹوری غلط ہے، وہ کہ جی میں نے ان 5 لوگوں سے بات کی، ان کی ریکارڈنگ سن لیں۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اوون بینٹ جونز جو ہے وہ اس میں پھنسے گا۔ اسی لیے اکانومسٹ نے نوئنگلی کہ ان کے پاس ان تمام لوگوں کی گفتگو جن سے انہوں نے بات کی، انہیں سٹوری چھاپی۔ میں البتہ ایسی سٹوری جو ذاتیات پر مبنی ہوتی ہیں، اہل خانہ کے ان کے حق میں نہیں ہوتا، یہ میرا نہیں خیال ہے ہونا چاہیے۔ ہم ایک زمانے میں سیاسی قدروں کی بات کرتے تھے، اب ہم اسی کے اوپر عجیب و غریب کام کرتے ہیں۔ یہ رہی دوسری کہانی۔ ایک آخری سٹوری میں آپ کو سنا دوں اور پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی افسوسناک سٹوری سامنے آ رہی ہے جو بڑی پرابلمیٹک ہے۔ سلامتی کونسل نے آج ٹرمپ کے غزہ پلان کی قرارداد جو ہے وہ بھاری اکثریت سے منظور کی ہے۔ یہ جو قیام امن ہے غزہ کا، جو ٹرمپ کی جانب سے منصوبہ ہے 20 نکاتی، اس کے حق میں قرارداد منظور ہوئی ہے۔
اس قرارداد میں غزہ میں مختلف ممالک کی افواج پر مشتمل بین الاقوامی استحکام فورس، جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس کا نام دیا گیا ISF، اس کا قیام بھی شامل ہے۔ یہ بات میری دھیان سے سنیں۔ لیکن اس فورس میں کن ممالک کے فوجی یا ذمہ دار ہوں گے، اس کی فہرست سامنے لائی جا رہی ہے۔ اس میں جو سلامتی کونسل میں قرارداد پیش ہوئی، اس کے حق میں برطانیہ اور فرانس سمیت 13 ممالک نے ووٹ دیا، اور 2 ممالک جنہوں نے ووٹ نہیں دیا وہ روس اور چین ہیں، انہوں نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستان نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور یہ میرے پاس یونائٹڈ سیکورٹی کونسل کے ووٹنگ ممبرس کی یہ فہرست بھی پڑی ہوئی، اگر آپ دیکھ سکیں سوشل میڈیا پہ بھی اویلیبل ہے۔ الجیریا، ڈنمارک، فرانس، گریس، گیانا، پاکستان، پناما، کوریا، سیریالون، سلووینیا، صومالیہ، UK، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ ایبسٹین کس نے کیا؟ چائنا اور رشیا نے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ میں یہ اسٹوری کیوں ڈسکس، پرابلم یہ ہے حضور کہ یہ ہمارا دوست ملک چین اگر ایک قرارداد میں ایبسٹین کر رہا ہے اور ہم ووٹ دے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بڑا ریئر مومنٹ ہے۔ ہم اپنے دوست ممالک اسٹریٹجک الائے کے ساتھ اس معاملے میں کیا کسی اور پلڑے میں وزن ڈال رہے ہیں؟ یہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ پھر موریہ مقبول جان اور ریما عمر صاحبہ نے بڑے اہم سوال اٹھائے ہیں۔ ریما عمر صاحبہ لکھتی ہیں کہ یہ جو پاکستان کی ڈیلیگیشن نے جو بڑی امپورٹنٹ کچھ سجیشنز دی تھیں اس ریزولوشن کے حق میں، یہ نہیں داخل کی گئی۔ پاکستان کی ریزولوشن میں کیا چیزیں تھیں کہ ایک پولیٹیکل رستہ دکھایا جائے فلسطینی آزاد ریاست کی حق خود ارادیت کے لیے، اور فلسطینی اتھارٹی کو سینٹرل رول دیا جائے گورننس میں اور ریکنسٹرکشن میں، تعمیر نو میں، اور UN کی انوالومنٹ کو بڑھایا جائے اس پیس مشن میں، اور کلیریفیکیشن دی جائے بورڈ آف پیس کے مینڈیٹ کے لیے۔ یہ پاکستان کے اگر مطالبات تھے تو وہ کیوں نہیں رکھے گئے اور پھر پاکستان نے ووٹ کر دیا ہے؟ اس کے اوپر مجھے حکومتی زوما سے جاننا ہوگا۔ میں نے میسج کچھ ڈراپ کیے کہ اس کی وضاحت کی جائے، پتہ نہیں جواب دیتے نہیں دیتے، مرضی والے لوگ ہیں۔ لیکن اس کے اوپر اوریہ مقبول جان صاحب نے بڑا اعتراض اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چین کے مقابلے میں امریکہ کے پلان میں پاکستان نے ووٹ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ پلان تو غزہ میں نسل کشی کے مترادف ہے۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ اسرائیلی اخبار ہے ایک ہارٹس، اس نے ایک مضمون چھاپا ہے آج اپنے اخبار فرنٹ پیج پہ، بڑا واضح انہوں نے مضمون چھاپا ہے، یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ بڑا پڑھنے والا مضمون ہے ہارٹس کا۔ ہارٹس کہتا ہے کہ ول ٹرمپس ایمرجنگ سعودی ڈیل فورس اسرائیل ٹو کلیش ود اٹس گریٹسٹ فرینڈ ایور۔ کیونکہ سعودی جو ولی عہد ہیں امریکہ کے دورے پر ہیں، اطلاع ہے کہ اہم جہاز جو ہیں F-35 وہ امریکہ سعودی عرب کو دینا چاہ رہا ہے، اور یہ اسرائیل کو بات پسند نہیں آ رہی، اور پھر جو امن منصوبہ جس طرح سے سعودی عرب اور امریکہ پرپوز کر رہے ہیں وہ بھی انہیں پسند نہیں آ رہی۔ تو اسرائیل کا یہ اخبار کوئی عام اخبار نہیں ہے، کوئی رائٹ ونگر نہیں ہے، کوئی نیتن یاہو کا حامی نہیں ہے، بلکہ یہ لیفٹ اور لبرل اخبار ہے۔ اگر وہ لکھ رہا ہے کہ ٹرمپ کی جو سعودی عرب کے ساتھ ایمرجنگ ڈیل ہے وہ تو اسرائیل کے ساتھ پھڈا کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اسرائیل کا تو گریٹسٹ فرینڈ جو ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کی اگر محبتیں وہاں بڑھ رہی ہیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ اس کے اوپر اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ آپ دا ٹائمز آف اسرائیل دیکھیں اور ہارٹس دیکھیں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، اور پھر حماس نے بھی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہاں پہ الجزیرہ کے اوپر، وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو حماس بھی کہہ رہی ہے کہ یہ حق خود ارادیت اور فلسطینیوں کے حقوق کو پورا نہیں کر رہی یہ ریزولوشن۔ اس کے باوجود یہ اگر پاس ہوتی ہے تو میرا خیال ہے یہ ٹرمپ کو جلدی ہے کہ اس کے ٹینیور میں جلد سے جلد وہ فیصلے ہو جائیں جو اس کے لیے اس کو بہت بڑے قد کاٹ کا لیڈر بنا سکیں۔ ابھی جو اردن کے شاہ بھی آئے تھے، پاکستان کے مختلف مڈل ایسٹ ممالک کے دورے بھی تھے، یہ بھی اس سلسلے کی کڑی مجھے معلوم ہوتے ہیں۔ کافی سینسٹیو ایشو ہے، ایز لانگ ایز فلسطینی عوام، فلسطینی سرکار وہ اس کو قبول نہیں کرتے تب تک پاکستان کو عملی طور پر کسی شے کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔